अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज का वीलॉग है। इसमें कुछ चीज़ें जो चल रही हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से, उसकी जो पेशरफ्त है उस पर हम बात करेंगे। और अब चूंकि अब तो ये बात खुल गई है कि फैज़ हमीद और इमरान खान ये एक गठजोड़ था और बहुत ही एक अजीब एक अटेम्प्ट की गई, एक खौफनाक साजिश जो है वो रचाई गई, पकड़ी गई है। ये सारी तफसील हम पहले भी इस पे कुछ बात कर चुके हैं और आइंदा इसमें इतनी सारे इसके पहलू हैं कि ये मामलात रोज कुछ नया इसमें सामने आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले शायद कभी नहीं हुआ कि एक फौज का ऐसा अफसर जो आईएसआई में हो, डीजीआईएसआई हो, और उसने आर्मी चीफ बनने की जो दौड़ है उसमें अपने आप को इतनी बड़ी साजिश में उलझा लिया हो। अच्छा, उसने इतना उसकी प्लानिंग कह लें, अच्छा उसको माहौल भी मिल गया। इमरान खान वजीर आजम था वक्त का और उसकी सोच भी मिलती थी। फिर एक ऐसी शख्सियत थी जो इस गठजोड़ की मरकजी शख्सियत थी, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। और सब हैरान होंगे कि और जब ये चीजें सामने आएंगी और कंफर्म होंगी तो आपको भी होगा कि यार ये जो बात हो रही थी तो वाकई क्या यही अहम शख्सियत जो असल फैज हमीद गठजोड़ है उसकी मरकजी शख्सियत ये है। तो जो बात कर रहा हूँ आर्मी चीफ बनने की दौड़ में, देखिए उन्होंने मेजर जनरल जब वो डीजीसी थे आईएसआई में उस वक्त से ये प्लानिंग शुरू कर दी और उन्हें टारगेट कर लिया कि कौन उनकी राह में रुकावट बन सकता है। अच्छा, चूंकि फौज में इस तरह का पहले कभी कोई एग्जाम्पल नहीं थी इस तरह की, कि मतलब वैसे पॉलिटिकल लॉबिंग और थोड़ी बहुत होता है कि बंदा अपने को असर और रसूख इस्तेमाल करता है, जो नाम आते हैं और जिन्होंने डिस्कस होना होता है उन्हीं में से आर्मी चीफ बनना होता है। तो इन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया फैज साहब ने। और जो आज के आर्मी चीफ हैं उनको भी एक साजिश का निशाना बनाने की कोशिश की गई। वो कैसे नाकाम हुई वो एक अलहदा दास्तान है। तो फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद फिर पूरा एक नेटवर्क, जैसे अभी तो खुल के बात हो रही है ना कि इस मुल्क में एक पैरेलल आईएसआई चल रही थी। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे थे जो लोग आईएसआई के खाते में डाल रहे थे, वो आईएसआई के नहीं थे, इस नेटवर्क के थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि साजिशें होती हैं, उसमें जो मेन जिनका किरदार होता है वो पसे पर्दा होते हैं और इल्ज़ाम किसी और पे आ जाता है। तो यहाँ बहरहाल बदनामी अदारे की हुई और फौज की हुई। और लेकिन काम, चूंकि सारे अफसरान जो रिटायर्ड थे या कुछ हाजिर सर्विस, सारे जितने भी इस नेटवर्क में जिनको लाया गया, कोई लालच दिया गया होगा, कुछ दिखाया गया होगा, मुस्तकबिल के दावे और सारे, तो उन्होंने ये एक नेटवर्क बना लिया। और इमरान खान उसका तो था कि भाई मैं हूं और मैं हूं। वो क्रिकेट के दौर से आपको पता है कि वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करता। जब वजीर आजम बन गया उसने कहा ये क्या ओपोजिशन होती है, ये क्या बाकी सियासतदान क्या बेचते हैं, बस मैं आ गया हूं और जब तक मेरी जिंदगी है मैं इधर मैं ही हूं। साथ उसको फैज हमीद मिल गया और इन दोनों का जो गठजोड़ हुआ किसने करवाया, वो भी घर के अंदर से। तो जनाब, अच्छा इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं इस गठजोड़ की। जी हाँ जी, बुशरा बीबी। कोई मानेगा नहीं लेकिन इस मुल्क में जो तबाही फैली है बहुत बड़ा किरदार है। ये शादी कैसे हुई उनका जाती मामला है, लेकिन अब ये ड्रॉप सीन तो हुआ है और ये भी अब तय है कि माफी कोई नहीं होनी, लेकिन होगा क्या, कैसे होगा, ये एक सवालिया निशान है। और ये इतना सादा नहीं है ये मामला कि हम कहें कि जी बच्चे दो बंदे मिले, तीसरी वो बुशरा बीबी मिली, वो इन्होंने बैठ के प्लानिंग की, और ये ऐसे नहीं है। इसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, बल्कि वो भी हैं। तो फायदा इसमें जो फैज हमीद ने अपने मामलात के लिए इमरान खान को इस्तेमाल करना था और बुशरा बीबी साथ मिल गई, तो किस वजह से इमरान न्याजी जो है और ये सारा इसमें आए, ये जो तोहम परस्ती, ये जादू टोना, शक, ये चीजें, ये इमरान खान की जो एक थी कमजोरी,
اس کا فائدہ اٹھایا گیا. اور اس میں جب دیکھا ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ڈی جی سی تھے اس سے پہلے جنرل فیض, انہوں نے کہا کہ بھائی بشرا کا اتنا کنٹرول ہے عمران خان پہ, لو بھائی معاملہ ادھر تو حل ہو گیا. یہ شروع ہوتی ہے کہانی یہاں سے, جو اس ملک میں آج ہو رہا ہے, آج جو کچھ جہاں پہ ہم پہنچے ہیں, یہ کہانی یہاں شروع ہوئی ہے. فیض حمید نے بشرا بی بی میں اپنا اور اپنے سارے گینگ کا, اپنے نیٹ ورک کا, اپنے ٹارگٹس کا, اہداف کا اس نے فیوچر دیکھ لیا. اس نے کہا کہ فائدہ اٹھائیں. اچھا, نیازی کو لالچ یہ تھا کہ اقتدار, میں جب تک ہوں اقتدار میں ہوں گا, سیاسی فائدہ. وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں فیض کو استعمال کر رہا ہوں, اور وہ سمجھ رہا تھا کہ بشرا بی بی اس میں مین پلیئر ہے, تو میں اس کے ذریعے فیض کو قابو کیا ہوا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بشرا بی بی کے جو جنات ہیں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو قابو کر کے اس کو دیا ہوا ہے. بھائی یہ ایک علیحدہ دلچسپ کہانی ہے, اور اس کے چلے چلے کی کہانیاں بھی سامنے آئیں گی کہ چلے بھی کاٹے جاتے تھے اس معاملے میں, دکھاوے کے لیے نا. تو عمران کو گھیرنے کے لیے, کہ اس کو یہ یقین دلانے کے لیے بشرا بی بی چلے کاٹتی تھی, اور پھر فیض اسی طریقے سے وہ بالکل سر تسلیم خم عمران خان کے سامنے پیش ہوتا تھا, اور عمران خان کا جو وہ تھا اعتماد اور اعتقاد بشرا بی بی کی صلاحیتوں پر, وہ اور بڑھ جاتا تھا. واہ دیکھیں جی, آئی ایس آئی کا چیف یا ڈی جی سی ایسے میرے سامنے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کس کو لگنا ہے, منسٹریاں کس کو دینی ہے, بڑی لمبی داستان ہے. ملک کس طرح چلتا رہا ہے, توبہ استغفار. مطلب اس میں کیا عثمان بزدار, فرا گوگی, مطلب اچھا پھر ملک ریاض کو بھی اس میں جس طرح انوالو کیا, وہ آپ نے ان کی ٹیلی فون کالز بھی دیکھی ہوں گی. پشاور کا جو ڈی ایچ وہ تھا ان کا بحریہ, اور یہاں ہیرے کی انگوٹھی اور ساری چیزیں. تو جناب اس ٹرائکا میں تینوں فریق یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ باقی دو کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. بشرا بی بی ظاہری بات ہے, اس کا تو حق تھا, وہ سمجھے کہ ایک طرف فوج کا اتنا طاقتور جنرل وہ اس کے قابو میں ہے, دوسری طرف عمران خان جس میں پوری کلٹ ہے, اس کی پورے ملک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, عوام اور سارا, اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے. ٹھیک ہے جی, یہ جو چیزیں تھیں, تو جو کام بھی فیض حمید نے کروانا ہوتا تھا عمران خان سے, وہ بشرا بی بی کے ذریعے کرواتا تھا. عمران خان نے فیض حمید سے جو کام کروانا ہوتا تھا بشرا بی بی کے ذریعے کراتا تھا. تو یہ ساری گیم. اب یہ کھلی چھٹی تھی, ظاہری بات ہے جنرل فیض کے, اس کا الٹیمیٹ گول کیا تھا, آرمی چیف بننا ہے. آرمی چیف بن کے عمران خان کو جب تک استعمال کرنا ہے, ورنہ ٹیشو پیپر کی طرح ایسے صاف کر کے پھینک دینا ہے. اصل اقتدار کی جنگ ہی تھی, اقتدار کی اس جنگ میں ہی یہ سب کچھ ہوا. اچھا, اس میں وہ اپنی صلاحیتوں پہ ان کو اتنا اعتماد تھا, کیونکہ سب کچھ ہو رہا تھا نا جیسے وہ چاہ رہے تھے ویسے ہو رہا تھا. کچھ کمزوریاں اس وقت کی سیاسی جماعتوں کی, جو معاملات اور باقی چل رہے تھے, اس کا بھی فائدہ اٹھا رہے تھے. جو اس ملک کی اکانومی کے حالات تھے, انٹرنیشنل ریلیشنز, باقی چیزیں بھی ساری, تو اس کا بھی وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ واقعی ہاں سب کچھ ہماری مٹھی میں ہے. جنرل باجوہ کو یہ اچھا ان کو بھی قابو تو کیا. اچھا, جنرل باجوہ نے ایک جگہ پہ یہ بات خود کی, کچھ اینکرز, کچھ لوگ, یہ اسلام آباد میں ایک نشست ہوئی تھی, وہاں پہ اس نے یہ بتایا تھا آرمی چیف وقت کے. اب وہ بھی اس گینگ, اس گٹھ جوڑ میں, کیونکہ جب ان کو بتانے والا انہوں نے تو اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہنا ہے نا کہ یہ چیزیں آپ نے کنفرم کرنی ہے. جب وہ بھی وہی زبان بول رہا ہو کہ کیسے ٹریپ کیا جا رہا ہے, تو آرمی چیف یا کوئی بھی ہو وہ سمجھے گا یار یہ تو واقعی کچھ ہے. تھا کیا, گھیرا جا رہا ہے, جو سوئیاں چبھ رہی ہیں, دماغی طور پہ کنٹرول کیا گیا ہے, اس طرح کی چیزیں. اچھا, اس میں جنرل باجوہ نے یہ مطلب اتنا سحر میں آ گئے, اس میں آ گئے سارے معاملے میں, کہ ان کو مطلب اپنی اہلیہ کو بھی اعتماد میں لینا پڑا. رات کے ٹائم وہ نکل جاتے کہ یہ مجھ پہ جو اثر ہے, ظاہر پتہ ان کو تھا کہ میں تو آرمی چیف ہوں, کوئی غلط کر دیا کسی کے اس پہ اثر میں آ کے, سحر میں آ کے, تو تباہی آ جائے گی. اس کے توڑ کے لیے انہوں نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی, اس حد تک کی کہ فردوس عاشق ایوان کا بھی کردار ہے اس میں. فردوس عاشق ایوان کے کوئی پیر صاحب ہیں, کیا ہیں, انہوں نے جناب جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی ملاقات کرائی, ملوایا, جو بھی کچھ کیا. اچھا, یہ انہوں نے خود بتایا کہ کس طریقے سے وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے انہوں نے
کیا کیا وہ سبب اس میں اسباب جو ہیں وہ ان کے لیے کوشش کی. اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی تھی GHQ میں سارے فیصلے ہوتے تھے, ظاہر پتہ فوج بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے, لیڈرشپ سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ غلط ہو رہا ہے, سوال اٹھتے تھے, تو وہ جب آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں یا بنی گالہ میں آ کے بیٹھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بھائی سمجھائیں کریں کہ بھائی مسٹر پرائم منسٹر یہ نہیں چلے گا, لیکن وہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ پاتے تھے. اس طرح کی بھی صورتحال اب اللہ جانے یہ ایسا ہے. میں ظاہر پتہ جب تک مجھ پہ یہ نہ بیتے میں کیسے مانوں, میں اس طرح کے معاملات پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن جب وہ خود کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں اور بہت سارے گواہ ہیں اس چیز کے, تو آپ خود سوچیں. بہرحال اگر یہ سچ ہے, حقیقت ہے, تو فردوس عاشق اعوان کے اس پیر کو بھی سلام کہ ان کا بھی احسان ہے اس ملک پہ کہ جس نے جنرل باجوہ کو اس شہر سے نکالا, اور اگر کوئی جادو ٹونے کی کہانی تھی یا کچھ بھی تھا تو اس سے وہ ان کو نکالا. تو اس کے بعد تب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو گٹھ جوڑ, ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے جنرل فیض حمید کو ISI سے ہٹانے کی کوشش کی, وہاں عمران خان اڑ گیا. اور یہ جو چیز ہے, جب جنرل باجوہ کی نیازی نے نہیں سنی اور فیض حمید کو نہیں ہٹانے دیا, جب جنرل باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کو کوشش کی کہ ٹرانسفر کرنا ہے, 2-3 کوششیں تو ہیں, وہ عمران خان نے نہیں مانی. پھر جنرل باجوہ نے اپنا, وہ جیسے آرمی چیف ہوتا ہے نا, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب معاملات کنٹرول سے نکل گئے, جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی, یہ تو ملک کا معاملہ ہے اور ادارے کے وقار کا, یہ چیزیں اب نہیں ہیں. انہوں نے کر دیا تبدیل, انہوں نے کہا دیکھی جائے گی. تو عمران خان اس نے پھر کھل گیا, اس نے محاذ کھول دیا جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرنا. میر جعفر, میر صادق, کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں. نئے جو DG ISI جو آج بھی ہیں, اس وقت آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی, اور انہوں نے بھی جو اس وقت کی باتیں کی تھی, آج تو اس وقت ہمیں شاید لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, آج یقین آ رہا ہے کہ معاملات کہاں پہنچ چکے تھے. اب تو یہ کہانیاں اتنی کھلیں گی, اتنی چیزیں سامنے آئیں گی کہ دنیا حیران ہوگی. تو پھر جنرل باجوہ کو بھی ٹارگٹ کیا, نہیں ہوا. پھر وہ PDM کی سارا چکر چلا, آپ کو پتہ ہی عدم اعتماد کا. اس میں بھی فیض حمید نے پشاور میں بطور کور کمانڈر بیٹھ کے بھی گیم جاری رکھنے کی کوشش کی کہ ایسا ماحول بنے کہ اس کو آرمی چیف بنایا جائے. پھر اب یہ تو باتیں نون لیگ کے رہنما بھی کھول چکے ہیں کہ جنرل فیض نے آرمی چیف بننے کے لیے نون لیگ کے پیچھے پڑنے کی کوشش کی, کہا کہ جناب اب میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا, بس مجھے آپ بنائیں, کیونکہ اس کے ذہن میں مقاصد کچھ اور تھے. لیکن یہ گیم اوپن ہو چکی تھی. تو خوش قسمتی ہے موجودہ لیڈرشپ کی, اور بہرحال نون لیگ کی قیادت نواز شریف کے پاس بھی بندہ بھیجا, شاید جنرل فیض نے اپنا رشتہ دار یا کون ادھر بھی بھیجا, UK بھی ملاقات نہیں ہوئی. نواز شریف آپ کو یاد ہوگا ان دنوں جب یہ فائنل لسٹ ہو رہی تھی, اناؤنسمنٹ ہونی تھی, تو نواز شریف لندن سے پیرس یا یورپ کے کسی دورے پہ بھی نکل گئے تھے. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر میں وہاں رہا ملا تو ظاہری بات ہے تو مجبوری بن جائے گی, اتنے پاورفل لوگ ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, ویسے ہی وہ زیر طاق تھے, تو وہ کہیں ان کو گھیر نہ لیں. تو نواز شریف گھیرے میں نہیں آیا. آرمی چیف میرٹ پہ جو سینیارٹی میں تھا, اس نے کہا بس وہی بنے گا, اور بن گیا. تو آرمی چیف آ گیا نیا, اور وہاں سے گیم پلٹ گئی. جو باجوہ نے ایک کوشش شروع کی تھی, جنرل باجوہ نے, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے کہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے فائٹ کی ہر طرح سے, اپنی جو غلطیاں تھیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کہہ لیں یا جو کہہ لیں, لیکن بہرحال اس میں ان کے اور غلطیاں ہوں گی, چیزیں ہوں گی. کوئی انسان آخری حد تک یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب سے بیسٹ ہو. تو بہرحال ریٹائر ہو گیا فیض حمید, آرمی چیف موجودہ بن چکے تھے, DG ISI بن چکے تھے, سب کچھ ہو گیا تھا. تو اب جنرل فیض حمید نے, عمران خان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہے, وہ جیل میں ہے. اب کیا اگلا فیز کیا ہے, اس میں جنرل فیض حمید نے ایک انتشار اور عدم استحکام کے لیے اپنے سارا جو گروپ تھا, ساتھ تو تھے نا لوگ, ان کو شامل کیا مختلف طریقوں سے. کیسے کیا وہ سب آتا جائے گا. ابھی تو سب جان چرانے میں لگے ہوں گے نا کہ بھائی اب ہمارا نام نہ آئے, ہمارا نام نہ. یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے
کہ اب کیسے سب اپنے آپ کو فیض حمید سے دور کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ تو اس گٹھ جوڑ میں پھر بشرا بی بی کا نام آیا، اڈیالہ میں، پیغام رسانی میں وہ ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا، اکرم جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ والا ہے کھیل، وہ ساری صورتحال سامنے آ چکی ہے، اور باقی بھی چیزیں، تو اس میں بھی فیض حمید کا رول تھا، کنٹرول وہ تھا۔ اب نوٹ کریں عمران خان اس طرح تیار ہوتا تھا جیسے اس کو پوری بریفنگ ہو، جب میڈیا عدالت میں سماعت ہوتی تھی کیسز کی جیل میں، تو میڈیا سے گفتگو ایسے کر رہا تھا نا جیسے اسے پورا بریف کیا ہو، ہر چیز اس کے سامنے، تو کسی نیٹ ورک کے ذریعے تھی نا، تو فیض حمید بول رہا تھا عمران خان کی زبان میں، جو اب تک ہوتا رہا۔ تو اور بشرا اس میں مین تھی، اس کا سارا وہ رول تھا۔ پھر یہ ہنگامہ رائی والا معاملہ سارا چلا، تو جب یہ سب کچھ پکڑے گئے، صورت کاری بھی ساری پکڑی گئی، اور اب پوری ایک لسٹیں بن گئی ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، سب نظروں میں ہیں، اب معاملہ تھم۔ اب آپ کڑی سے کڑی ملائیں، آخر میں جو اس کو میں کلوز کر رہا ہوں آج کے ویلاگ کو، کہ اب آج کا جو عمران خان ہے جو گفتگو کر رہا ہے، وہ نہیں ہے جو فیض حمید کے پکڑے جانے سے پہلے کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو بولتا تھا وہ ایک سکرپٹ تھا، اس سکرپٹ کا رائٹر فیض حمید تھا، اس گٹھ جوڑ کا مرکزی کردار بشرا بی بی پیرنی تھی، اور اب چونکہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو اب گرفتاریاں شروع ہیں۔ اب پتا چلے گا، پنجابی کہتے ہیں نا کس پاوک دیے، کہ عمران خان اب کیا کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کیا وہی عمران خان ہے جو پچھلے اڈیالہ سے بڑی جناب چیزیں سامنے آتی تھیں، پوری پلاننگ، بڑا بیانیہ، انٹرویوز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا اب بھی ایسے ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، فل سٹاپ، کہانی ختم۔ لیکن آگے ضرور چلے گی کیونکہ گیم بہت بڑی تھی، تو اس پہ ابھی ہم دیکھیں گے اب جنہوں نے کیا انہیں سزا کیا ملنی ہے، باتیں آگے کیسے چلنی ہے، اس پہ ہم نظر رکھیں گے۔ سزائیں بھی بڑی سخت ہوں گی، بندے بھی بڑے سخت پکڑے جائیں گے، اور نئے نئے نام آئیں گے۔ بہت ایک اہم مرحلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ مرحلہ قابل اطمینان ہے کہ اب ریاست، فوج، ملک اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ منطقی انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے، اور اس ویلاگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔